नाजरीन कराम, इसरो टीवी पर आज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की छठी किस्त में मुल्क खुदात के पहले वजीर आजम बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के दस्तरास्त नवाबजादा लियाकत अली खान के कत्ल के अहम राज से पर्दा उठाएंगे। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी बिना पर मुल्क के वजीर आजम को रावलपिंडी के कंपनी बाग के जलसे आम के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। गोली चलाने वाला कौन था, किसके कहने पर गोली चलाई और उसको मौके पर क्यों हलाक किया गया। बाद में उसी बाग को लियाकत अली खान के नाम से लियाकत बाग का नाम दिया गया। नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाबात इसी किस्त में बताएंगे। नाजरीन, ये है इसरो टीवी और मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह। राइटर हैं शौकत अली। 16 अक्टूबर 1951 मंगल का दिन था। रावलपिंडी की गलियों और बाजारों से लोग जोग दर जोग कंपनी बाग के जलसे में शामिल हो रहे थे। पूरा पिंडाल खचाखच भरा था। नारों की गूंज में मुल्क के वजीर आजम जो ही चबूतरे पर चढ़ते हैं और अपनी तकरीर में उन्होंने अभी बिरादरान मिल्लत ही कहा था कि अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये क्या हुआ? वजीर आजम साहब खून में लथपथ गिर पड़ते हैं। पूरे पिंडाल में कोहराम मच जाता है। अवाम इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि जिसने गोली चलाई थी उसको भी मौके पर हलाक कर दिया जाता है ताकि शवाहिद को खत्म कर दिया जाए। जैसे 27 दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो के जाए हादसा को पानी डालकर शवाहिद को मिटा दिया गया था। लियाकत अली खान के कत्ल को एक इनफरादी जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। वजीर आजम पर कातिलाना हमले के फौरन बाद कंपनी बाग में होने वाले वाकयात पर अनगिनत सवालात उठाए जा सकते हैं। वजीर आजम के जलसे में सूबा सरहद के वजीर आला और आईजी पुलिस मौजूद थे, मगर पंजाब के वजीर आला मुमताज दौलताना, आईजी पुलिस कुर्बान अली खान और सीआईडी अनवर अली गायब थे। हकीकत में जलसागाह में फराइज मनसबी पर मामूर पुलिस का आला तरीन ओहदेदार रावलपिंडी का एसपी नजफ खान था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ खटक रावलपिंडी में मौजूद थे, मगर जलसागाह में न आ सके। गोली की आवाज सुनते ही नजफ खान ने पश्तो में चिल्ला कर कहा, उसे मारो। नजफ खान ने रावलपिंडी पंजाब के जलसे में पंजाबी की बजाय पश्तो जबान क्यों इस्तेमाल की? क्या उन्हें मालूम था कि कातिल अफगानी है? उनके हुक्म पर सैयद अकबर को हलाक करने वाला इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह भी पश्तो बोल रहा था। क्या पुलिस का जिले सरबराह अस्तरारी हालत में याद रख सकता है कि उसके दर्जनों मातहत थानेदार कौन कौन सी जबान बोलते हैं? क्या तजुर्बेकार पुलिस अफसर नजफ खान को मालूम नहीं था कि वज़ीर आज़म पर हमला करने वाले को जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है? जब इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद ने सैयद अकबर खान बबरक पर 5 गोलियां चलाईं तो उस वक्त सफेद पोश इंस्पेक्टर अबरार अहमद ने हाज़रीन जलसा से मिलकर कातिल से पिस्तौल छीन लिया था और उसे काबू कर रखा था। क्या इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद कातिल पर काबू पाने की बजाय उसे खत्म करने में दिलचस्पी रखते थे? वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर लियाकत अली का कहना है कि सैयद अकबर तो खामखा निशाना बनाया गया, असल कातिल कोई और था। वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को गोली सामने से नहीं अकब से मारी गई थी। वज़ीर आज़म के आसपास बहुत से मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिससे नाक़िस हिफाजती इंतजामात की निशानदही होती है। नजफ खान के हुक्म पर हिफाजती गार्ड ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जलसागाह में अफरा तफरी फैल गई और जख्मी वजीर आजम को तिब्बी इमदाद पहुंचाने में रुकावट पैदा हुई। इस हवाई फायरिंग का मकसद वाज़े नहीं हो सका। सब इंस्पेक्टर नजफ खान ने इंक्वायरी कमीशन को बताया कि उन्होंने अपने मातहतों को हवाई फायरिंग का हुक्म नहीं दिया, बल्कि खुद ही उन्होंने अपने मातहतों से जवाब तलबी की। इंक्वायरी कमीशन के सामने इस ज़मन में पेश किया जाने वाला हुक्म 29 अक्टूबर का था। ताहम अदालत ने राय दी कि रिकॉर्ड में तहरीफ की गई थी। असल तारीख 20 नवंबर को बदल कर 29 अक्टूबर बनाया गया, मगर उसके नीचे असल तारीख 20 नवंबर साफ दिखाई देती थी। जाहिर है कि नजफ खान ने फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम की तरदीद का फैसला 20 नवंबर को किया। सरकारी कागजात में रद्दोबदल एसपी नजफ खान के साजिश में मुलविस होने का बैन सबूत था। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक नजफ खान एक जिम्मेदार पुलिस अफसर के तौर पर अपने फराइज की अदायगी में कोताही बरती। ताहम उस अदालती राय की रोशनी में नजफ खान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई तो हुई, लेकिन उन्हें बाइज्जत बहाल कर दिया गया। वजीर आजम के जलसे में मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तिब्बी इमदाद का कोई इंतजाम नहीं था। हत्ता कि किसी जख्मी को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चल रही थीं
اور چند افراد اس بھگدڑ میں سید اکبر کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ ایک وزنی آرائشی گملہ اٹھا لائے اور اسے سید اکبر پر دے مارا، جس سے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس افراتفری میں سید اکبر پر حملہ کرنے والوں کا اطمینان حیران کن تھا۔ سید اکبر نے زرد رنگ کی شلوار قمیض پر اچکن پہن رکھی تھی۔ یہ خاکسار تحریک کی وردی نہیں تھی۔ واردات کے فوراً بعد یہ افواہ کیسے پھیلی کہ قاتل خاکسار تھا، بلکہ صوبہ بھر میں خاکساروں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی؟ کیا یہ عوام کے اشتعال کو کسی خاص سمت موڑنے کی سوچی سمجھی کوشش تھی؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ خواجہ نظام الدین نتھیا گلی میں تھے، جبکہ ملک غلام محمد راول پنڈی میں ہی تھے۔ دونوں نے جلسے میں شرکت کی زحمت نہیں کی، البتہ وزیراعظم کے قتل کی خبر پاتے ہی یہ صاحبان صلاح مشورے کے لیے جمع ہو گئے۔ مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں اس وقت پہنچی جب نیم مردہ وزیراعظم کو جلسہ گاہ سے باہر لایا جا رہا تھا۔ وزیراعظم کی موت کی تصدیق ہوتے ہی گورنر نائمی صاحب ان کے جسد خاکی کو اسپتال چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور اگلے روز کراچی میں تدفین کے موقع پر غائب تھے۔ اس سازش کے تانے بانے 3 اہم کرداروں کی طرف جاتے ہیں جو راول پنڈی سے بیک وقت دوری پر تھے۔ سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کراچی میں ٹینس کھیل رہے تھے، فوج کے سربراہ ایوب خان لندن کے اسپتال میں تھے، اور سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہالینڈ میں بیٹھے اگلے احکامات کے منتظر تھے۔ غلام نبی پٹھان جوائنٹ سیکرٹری مسلم لیگ کے مطابق وزیراعظم کے قتل کی FIR درج ہوئی اور نہ تفتیش کی گئی، چالان پیش کیا گیا اور نہ مقدمہ چلایا گیا۔ جسٹس منیر اور اختر حسین پر مشتمل ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی، مگر اس انکوائری کا مقصد لیاقت علی خان کے قاتلوں کا تعین کرنے کے بجائے قتل سے متعلقہ انتظامی غفلت کا جائزہ لینا تھا۔ بیگم لیاقت علی کے مطابق کمیشن کا تقرر حکومت کی دانستہ یا نادانستہ غلطی تھی۔ اس کے نیچے میں پنجاب اور سرحد کے پولیس افسر قتل کی تفتیش پر توجہ دینے کے بجائے غفلت کے الزامات کی صفائی پیش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انکوائری کمیشن کے نتائج بڑی حد تک بے معنی تھے۔ مثال کے طور پر ہم بیان کردہ واقعات کی بنا پر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، معاملہ زیر تفتیش ہے، تحقیقات کرنے والے افسر کئی نظریات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں 3 سازشوں کا سراغ ملا ہے، جن میں سے 2 کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور تیسرے کے متعلق مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان میں خط و کتابت ہو رہی ہے۔ ہم نے ان سازشوں کی تفصیل بتانے سے گریز کیا ہے کیونکہ ان کا انکشاف مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ سید اکبر کا کسی سازش سے تعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ بہرحال ایک قابل پولیس افسر مصروف تفتیش ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ 1 یا 2 سازشوں سے سید اکبر کے تعلق کا پتہ مل جائے گا۔ اگر سید اکبر زندہ مل جاتا تو ہمیں یقین تھا کہ ہم ایسے بھیانک جرم کے سازشیوں کا عطا پتہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ سید اکبر کی موت کے متعلق پولیس رپورٹ میں سب انسپکٹر محمد شاہ کی فائرنگ کا کوئی ذکر تک نہیں کیا گیا۔ اس چشم پوشی کا مقصد پولیس کی غفلت یا ملی بھگت پر پردہ ڈالنا تھا۔ شہید ملت لیاقت علی خان کرنال کے ایک نامور نواب خاندان میں 2 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر آپ کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کیا۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور اسی سال ہی آپ کی شادی جہانگیر بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ برطانیہ سے واپس آنے کے بعد 1923 میں اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم کی زیر قیادت 1924 میں مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں شرکت کی۔ 1926 میں اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک UP اسمبلی کے رکن رہے۔ 1932 میں لیاقت علی خان نے بیگم رانا لیاقت علی خان سے شادی کی، جو کہ ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھی اور لیاقت علی خان کی سیاسی زندگی کے لیے معاون ثابت ہوئی۔ ناظرین، نوابزادہ لیاقت علی خان تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ایک قابل اعتماد ساتھی تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 15 اگست 1947 کو انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور 16 اکتوبر 1951 کو اپنی شہادت کے دن تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس طرح وہ 4 سال 2 ماہ اور 1 دن تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ لیاقت علی خان کو ان کی شہادت کے بعد مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں طویل عرصے تک اس عہدے پر برقرار رہنے کا ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ پاکستان کے کل 23 وزرائے اعظم میں سے آج تک کوئی دوسرا لیڈر یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔
اس کے برعکس 3 آمراء ستن 10-10 سال تک اس بدقسمت ملک پر بلا شرکت غیر مسلط رہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کا 9 مارچ 1951 کو تختہ الٹنے کی سازش بھی کی گئی تھی، جو تاریخ میں راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کیس میں پہلی فوجی بغاوت کے روح رواں میجر جنرل محمد اکبر خان تھے۔ مارچ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہونے پر بغاوت کے جرم میں اپنے عہدے سے برطرف کیے گئے اور 12 سالہ قید ہوئی تھی۔ میجر جنرل محمد اکبر خان نے اپنی ایک کتاب میں یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ لیاقت حکومت کی کشمیر اور امریکہ نواز خارجہ پالیسی کے علاوہ انگریز آرمی چیف کی کارکردگی سے انتہائی غیر مطمئن تھے، لیکن کسی قسم کی سیاسی یا مسلح جدوجہد میں شریک نہیں تھے۔ وہ اور ان کی بیگم نجی محفلوں میں اپنے ان خیالات کا برملا اظہار کیا کرتے، جو حکومت وقت کو ناگوار گزرا، اور انہوں نے 23 فروری 1951 کی ایک نجی محفل میں ہونے والی گفتگو کو بنیاد بناتے ہوئے راولپنڈی سازش کیس کا ڈرامہ رچایا تھا۔ لیاقت علی خان قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد مکمل بااختیار وزیر اعظم تھے۔ ان کے دور کے چند مثبت اور منفی پہلوؤں پر ایک مختصر سا خاکہ ملاحظہ فرمائیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ انہیں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم نے انہیں قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے بھی نوازا۔ انہوں نے ایک نوزائیدہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور اس کی اقتصادی صورتحال کو مستحکم کیا۔ ان کے دور حکومت میں 100 پاکستانی روپے 144 بھارتی روپوں کے برابر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہونے والے فسادات اور ان کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کی آمد سے پیدا ہونے والے مسائل سے عہدہ برا ہونے میں بھی کامیاب رہے۔ ان کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی جوٹ پٹسن کی مل قائم کی گئی اور کوٹری بیراج کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہی کے دور میں کراچی میں ناظم آباد کے لیے ایک بڑے رہائشی منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا اور روس میں سفیر مقرر کر کے دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ اب آتے ہیں چند منفی پہلو کی طرف۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دستور سازی میں غفلت اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو غلط سمت چلانے کا الزام بھی دیا جاتا ہے۔ انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کر کے مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی، جس پر اس وقت کی 15% آبادی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل نے بطور احتجاج استعفیٰ دے کر ملک ہی چھوڑ دیا۔ لیاقت علی خان نے روس کا دورہ منسوخ کر کے امریکہ کا دورہ کیا، اور وہ بھی امریکی صدر کے خصوصی طیارے میں۔ اپنے اس امریکی دورے میں وہ 2.25 ماہ تک اپنی بیگم کے ہمراہ ملک سے باہر سیر و تفریح کرتے رہے، جو ایک غریب اور پسماندہ ملک کے ایک نواب حکمران کی نوابی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان نے کشمیر میں جنگ بندی قبول کی، جس پر ان کا قائد اعظم سے بھی اختلاف تھا۔ اسی وجہ سے فوج میں بے چینی پیدا ہوئی اور مارچ 1951 میں ان کا تختہ الٹنے کی ایک سازش بھی پکڑی گئی تھی۔ انہوں نے مبینہ طور پر پنجاب میں یونسٹ پارٹی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے محلاتی سازشوں کا آغاز کیا اور پہلے صوبائی انتخابات میں اتنی دھاندلیاں کرائیں کہ ان انتخابات کا نام ہی جھرلو پڑ گیا تھا۔ ان کے دور میں سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے پروڈا کا بدنام زمانہ قانون بھی پاس کیا گیا، جس سے سیاسی مخالفین کو ہراساں کیا گیا، متعدد سیاستدانوں کو نااہل کیا گیا تھا اور انہیں قید و جرمانے کی سزائیں بھی ہوئیں، جن میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو نمایاں تھے، جن کا بڑا قصور لیاقت حکومت کی ہندوستانی مہاجروں کی بڑی تعداد میں درآمد کی مخالفت کرنا تھا، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا تھا۔ میڈیا کے خلاف بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کا اجرا کیا تھا، جس سے کئی صحافی زیر اتاب آئے اور متعدد اخبارات بند ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی ہائی پروفائل واقعات ہوئے ہیں، ان کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی۔ سنا ہے کہ قائد اعظم کو زہر دیا گیا۔ راولپنڈی اوجڑی کیمپ کا سانحہ، جس میں ہزاروں شہری اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ سانحہ بھاولپور، جس میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صدر ضیاء الحق، اختر عبد الرحمان چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سمیت دیگر سینئر فوجی افسران و دیگر عملہ قربان ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت جیسے کئی سینکڑوں واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں، جن کی حتمی اور حقیقی رپورٹ عوام کے سامنے آج تک نہ آ سکی۔ آخر کیوں؟ بس ان کے پاس ایک ہی بول ہے کہ اس کی اشاعت مفاد عامہ میں نہیں ہے، اور عدالتوں کے پاس نظریہ ضرورت۔ یہ کھیل آخر کب تک چلے گا؟